मुझे रहने के लिए जो घर दिया गया था वो बहुत ही पुराना था। इसमें कमरे तो बेशुमार थे, मगर वो बहुत खस्ता हाल था। मेरा मुलाजिम वहीं का रहने वाला था। वो मेरे लिए खाना बना देता था और सफाई वगैरह किया करता था। मेरे रहने के लिए इसने 2 कमरे साफ कर दिए थे। बाकी घर काठ कबाड़ से भरा हुआ था। घर के 3 तरफ बहुत बड़ा लॉन था जो बिल्कुल उजाड़ था। इसमें सिर्फ बेतहाशा भरी हुई झाड़ियां लगी हुई थी। कई दरख्त भी लगे हुए थे जिनको देखकर अंदाजा हो सकता था कि बहुत कदीम है। जब इसमें सोने लेटा तो वो पुरस्कार वाकया मुझे याद आ गया। वैसे तो डर और खौफ से मेरा बिल्कुल वास्ता नहीं था, मगर एक अजीब कैफियत मुझे मुसलसल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है, कोई अनजानी चीज। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा इसको आवाज दूं कि मेरे कमरे में नीचे अपना बिस्तर लगा ले, मगर मुझे शर्म महसूस होने लगी कि वो क्या सोचेगा कि साहब डर रहे हैं। न जाने कब मुझे नींद आ गई और न जाने किस तरह आधी रात को मेरी आंख खुल गई। कमरे में एक अजीब बू फैली हुई थी, बहुत नागवार। मैं घबरा कर उठ कर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से एक आवाज टकराने लगी, एक चरचराहट, जैसे जैसे कोई झूला झूल रहा हो और झूला बुरी तरह जंग आलूद हो। आवाज रफ्ता रफ्ता तेज हो रही थी, इतनी तेज कि कमरे में धमक होने लगी। इसी तरह वो बदबू भी तेज हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया कि ये बदबू तो शाम में भी महसूस हुई थी जब मेरी जीप बंद हो गई थी। मैं डर से कांपने लगा कि अचानक लाइट बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। शफीक, मैंने मुलाजिम को आवाज देने की कोशिश की, मगर मेरी आवाज कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से निकला, टटोल कर खिड़की तक पहुंच गया। डरते डरते पर्दा सरकाया और उफ, मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया। सामने अजाड़ बियाबान लॉन में इस आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबे इस पुरस्कार घर में चांद की मध्यम रोशनी में वो झूले पर बैठी हुई थी, लंबा सफेद लिबास पहने, अपने सारे लंबे बाल आगे पीछे चेहरे पर डाले, सर झुकाए वो लंबे लंबे झूले ले रही थी। मैं थर थर कांप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पर्दा वापस आगे कर दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज चड़चड़ाहट की आवाज अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू किया, जैसे कोई स्लो मोशन का सीन चल रहा हो। फिर इसके बालों की ओट में से इसकी आंखें, सुर्ख खौफनाक आंखें, मुझ पर जम गईं। उसके स्याह चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई, वार्निंग देती हुई मुस्कुराहट, चैलेंज देती हुई मुस्कुराहट। शायद मैं बेहोश हो गया था। सुबह उठते ही मैंने अपना सामान उल्टा सीधा पैक कर लिया। शफीक मेरे इस अचानक फैसले पर हैरान रह गया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी साहब, इधर कोई असेब वसेब नहीं है। मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी। वो इसलिए कि भूत और चुड़ैलें रात के हमसफर होते हैं और तुम रात को गधे और घोड़े बेचकर सोए रहते हो। मैंने तल्खी से कहा, पूरी रात एक चुड़ैल लॉन में पिकनिक मनाती रही है, झूले झूलती रही है,
تمہیں پتہ نہیں چلا؟ چڑیل: جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کہیں کوئی جھولا نہیں ہے۔ شفیق حیران رہ گیا۔ اچھا، کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا، اور وہ مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی بھی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، شفیق نے فاتحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، مگر مجھے 100% یقین تھا کہ میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ وہم نہیں ہے۔ میں نے شفیق کی ایک نہ سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا، حالانکہ سورج کی تیز روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، مگر میرا ڈر دور ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ بار بار وہ سفید لباس والی مخلوق اور وہ جھولا آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، اور وہ منظر جب وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی، اس کا بھیانک چہرہ مجھے یاد آ گیا، اور جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ صبح میں جلدی میں ریڈیٹر میں پانی ڈالنا بھول گیا۔ مجھے خیال آیا میں نے تو صبح جلدی کی وجہ سے ایک کپ چائے بھی نہیں پی تھی۔ میں جیپ سے باہر نکل آیا، شاید کوئی مدد مل جائے۔ ارے، یہ تو وہی جگہ ہے۔ تھوڑی دور چل کر مجھے یاد آ گیا جہاں میں کل بھٹک گیا تھا۔ مجھے ایک دم ڈر لگنے لگا۔ میں جلدی سے بھاگ کر جیپ میں آ کر بیٹھ گیا، پھر سے اسے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ اسٹارٹ ہو گئی، مگر اچانک گاڑی میں ایک تیز بو پھیل گئی، کچھ جلنے کی بدبو۔ اس بو کو اب میں پہچاننے لگا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بری طرح تیز ہو گئی۔ وہ میرے برابر بیٹھی ہوئی تھی، اسی طرح لمبے سفید لبادے میں، بال آگے چہرے پر ڈالے۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ زور زور سے چیخنے لگا، ڈرو نہیں، میں تم کو کچھ نہیں کہوں گی۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں جب سے تم کو دیکھا ہے، مگر میں کیسے نہ ڈرتا۔ اس کی آواز بھی اس کی صورت کی طرح بہت ڈراؤنی تھی۔ دیکھو، تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تم سے ڈر کر ہی واپس جا رہا ہوں، خدا کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں رونے والا ہو گیا۔ پیچھا تو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی خوفناک مسکراہٹ غائب ہو گئی، اس کی آنکھیں غصے میں بھر گئیں۔ میں تم کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں جاؤں گی۔ نہ جانے کیسے میں نے گھر تک کا سفر طے کیا، وہ اسی طرح میرے برابر بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ میں نے کچھ سکون محسوس کیا، مگر وہ تو وہیں تھی میرے ساتھ، صرف وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا، وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ کہکے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی، وہ میرے سوا کسی کو نہ نظر آتی تھی، نہ ہی اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اور سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، اور کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی میرے اوپر جھکی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو گیا۔ صرف اس وقت وہ چلی جاتی تھی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آگ اس چڑیل سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی۔ انکل شہزاد نے
یہ سارا قصہ تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنا دیا تھا۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں دل کے مریض بن گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ جو عاشق ایک چڑیل تھی، ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچتے تھے، اچانک اس کے آنچل میں پناہ مانگنے لگے۔ خیر نہ جانے یہ عجیب پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا۔ پیلا زرد چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں بیٹھے تھر تھر کانپ رہے ہوتے۔ پرانے زمانے کی چند خوبصورت روایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر زیادہ تر ذاتی ہوا کرتے تھے۔ شکر ہوا کہ انکل شہزاد کا گھر بھی ان کے ابا کا بنوایا ہوا تھا۔ جب انکل کی نوکری چھوٹ گئی یا انہوں نے چھوڑ دی تو چند دنوں بعد گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی۔ جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ زہرا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی، نہ ہی تو اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتی۔ اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلی کہ ٹھیک سے بات تک نہیں کر پاتی تھی۔ ڈھیر سارے سال گزرے۔ انکل شہزاد کی اماں آخرکار دنیا چھوڑ گئیں۔ بچیاں بڑی ہو گئیں۔ شہزاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لاحاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھار اپنے محبوب کے درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔ خیر یہ ساری رام کتھا تو وہ ہے جو میں اپنے بچپن سے سنتا چلا آیا ہوں، مگر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی چڑیل پر یقین تھا، نہ انکل شہزاد کے اس پروپوگنڈے پر کہ وہ اس قدر لاچار اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، نہ تو نوکری نہ ہی گھر کے کام۔ میں نے سالوں سے ان کے گھر میں موجود اخبار اور کتابوں کا مطالعہ ہی فرماتے دیکھا تھا۔ رات کو ٹی وی کے آگے براجمان ہو جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی حالت برسوں بہت بری رہی ہے، مگر اب تو وہ بالکل صحت مند لگتے تھے۔ ہر اعتبار سے ان کا کہنا تھا کہ شدید خوف زدہ رہ رہ کر ان کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ میں برسوں سے ان کے گھر میں ہر ڈیوٹی دیتا آ رہا ہوں۔ ان کے گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام میری ذمہ داری بنا دیا گیا ہے۔ خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے بیٹے جیسا ہی ہوں، مگر انکل شہزاد اور ان کا کبھی کوئی کام نہ کرنا محض ایک ڈھکوسلا ہے۔ وہ اپنی ہڈ حرامی کو اس ڈرامے میں چھپاتے آئے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے، ہو سکتا ہے برسوں پہلے کوئی ہلکا پھلکا واقعہ پیش آ گیا ہو، جیسا کہ اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، مگر اتنے سالوں تک مسلسل اسی کیفیت میں رہنا ناممکن ہے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اس کا آخری حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔